बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम सलाम अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ और आपका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं इस खुसूसी प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में, जिसका उन्वान है इमामत। इंसान की अक्ल व शऊर का तकाजा है कि वो ये समझे कि दीन व मज़हब की असल शक्ल की हिफाजत और दीनी उसूल व ज़वाबित के खालिस रहने के लिए अल्लाह की जानिब से मासूम पेशवा का होना कितना ज़रूरी है, ताकि इन्हिराफात, गलत अफकार, अजनबी नज़रियात, तहव्वुमात और खुराफात से दीन को बचाया जा सके। इसी सिलसिले से हमारा ये प्रोग्राम जारी है। तो आइए बिला किसी ताख़ीर के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इस्तकबाल करते हैं मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब का। आगा सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगा, हमारा ये दूसरा एपिसोड है और हमारे इस दूसरे एपिसोड का पहला सवाल ये रहेगा कि क्या नबी या फिर तमाम उलुल अज़्म पैगंबर की जब बात आती है तो आप भी इमामत के हामिल थे? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। खूबसूरत सवाल है आपका। और अक्सर जो इमामत के अक़ीदे को उस तरह से नहीं तस्लीम करते हैं जैसे अहले तशय्युअ तस्लीम करते हैं, उनकी तरफ से भी ये सवाल होता है कि अगर इमामत इतना बड़ा ओहदा और दर्जा है तो पैगम्बर इस्लाम के पास ये इमामत क्यों नहीं है, या दूसरे नबियों के पास ये दर्जा क्यों नहीं है। तो इसका जवाब एक सत्र में अगर देखा जाए तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि पैगम्बर इस्लाम इमाम नहीं थे या दूसरे अंबिया जो हैं वो इमाम न हों। कुरान करीम में हम जब ढूंढते हैं इस लफ्ज़ इमाम और अइम्मा को तो हमको नज़र आता है कि अल्लाह ने कभी हज़रत इब्राहीम को इमाम कहा है, कभी हज़रत लूत के लिए लफ्ज़ इमाम का इस्तेमाल हुआ है, कभी हज़रत याक़ूब के लिए इमाम का लफ्ज़ है और कभी हज़रत ग़ालिबन इसहाक़ के लिए इस्तेमाल हुआ है कि ये इमाम हैं। किस तरह से हैं, कभी उसने कहा वजअलनाहुम अइम्मा, कभी उसने कहा वजअलना मिनहुम अइम्मा। इनको जब आप तलाश करेंगे तो आपको इसके मसादीक़ दिखाई देंगे। मगर ये बात ज़रूर है कि इमामत रिसालत से बड़े ओहदे का नाम है, इमामत नबूवत से बड़े ओहदे का नाम है, हत्ता साहिब शरीयत होने से भी बड़ा ओहदा बाज़ वक्त हमको दिखता है कि इमामत का है। आप कहेंगे कैसे? तो कुरान करीम में सूरह बकरा की आयत नंबर 124 जिसमें इस ओहदे इमामत को वाज़ेह तौर पर कुरान करीम में हम देख सकते हैं कि खुदावंद आलम कहता है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। कि जब हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ने कलिमात के ज़रिए से आज़माया, उनकी आज़माइश हो गई, उनके इम्तिहानात हो गए, फ़अतम्महुन्ना, और उन्होंने उन इम्तिहान में को बाकायदा तौर पर अंजाम दिया, यानी कामयाबी के साथ वो इम्तिहान तमाम हुए। ये इम्तिहान क्या है? जब आप काबे की बुनियादें बुलंद कर चुके हैं, हज़रत इस्माइल की क़ुरबानी बज़ाहिर मिना के मैदान में आप कर चुके हैं, शाम की तरफ आपका सफ़र हो चुका है, बाबुल के बुतखाने को आप तोड़ चुके हैं, ये तमाम अफ़आल को अंजाम देने के बाद ज़िंदगी के आखिरी दौर में जाकर खुदावंद आलम कहता है कि अब मैं आपको लोगों का इमाम करार देता हूँ। यानी जिस वक्त आपको इमाम करार दिया है कुरान करीम ने और अल्लाह ने जब ओहदा इमामत आपको दिया है तो आप नबी पहले से थे, रसूल पहले से थे, साहिब शरीयत पहले से थे, बुत शिकन पहले से थे, हिजरत करने वाले पहले से थे, कुर्बानी देने वाले पहले से थे। जब ये इतनी फजीलत आपने कस्ब कर ली तो अब अल्लाह ने स्टार के तौर पर या मेडल के तौर पर आपको इमामत बख्शी है कि अब हम आपको लोगों का इमाम बनाते हैं। लिहाजा अगर ये माना जाए कि इमामत इनसे छोटा दर्जा है, नबूवत से छोटा है या रसालत से कमतर दर्जा है, तो फिर ये हज़रत इब्राहीम का प्रमोशन थोड़ी होगा, डिमोशन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कि जो पहले से नबी हो, जो पहले से रसूल हो, साहिब शरीयत हो, अब अल्लाह के अल्लाह के हम तुम्हें इमाम भी बना देते हैं। तो वो जिसके पास पहले से नबूवत और रसालत की जो बड़ी समझी जा रही वो हो और उसे इमाम बनाया जाए तो फिर ये तो तरक्की से तनज़्ज़ुली की तरफ आना होगा। लिहाजा हमें मानना पड़ेगा कि इमामत जो है वो नबूवत से बालातर है, रसालत से औलातर है। लिहाजा जब रसालत और नबूवत के मंजिलों को पार कर लिया हज़रत इब्राहीम ने, तब इनाम के तौर पर आपको इमाम करार दिया गया। लिहाजा इमाम न सिर्फ ये कि हमारे 12 इमाम बल्कि अंबिया इलाही में भी हमको इमाम नज़र आते हैं। हत्ता ख़ुद ख़त्मी मरतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इमाम हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे अइम्मा हैं मौलाए कायनात से लेकर इमाम आखिर तक, ये सब खलीफतुर रसूल कहलाते हैं, जानशीन पैगम्बर इस्लाम कहलाते हैं, ये वसी हैं आखिरी नबी के। लिहाजा इनके पास जितने भी मनसब हैं वो सब पहले से पैगम्बर इस्लाम के पास मौजूद हैं। लिहाजा बाज़ अंबिया को अल्लाह ने नबूवत और रसालत के साथ साथ इमामत भी दी है, मगर उनकी तादाद बहुत कम है
چونکہ یہ درجہ بڑا ہے لہٰذا ہر نبی کو نہیں دیا گیا۔ اگر جس طریقے سے دیکھا جائے معصوم کی بات آتی ہے، 14 معصومین علیہ السلام کی بات آتی ہے، تو اگر امام معصوم نہ ہو تو کون سی مشکلات آ سکتی ہیں، اور یوں دیکھا جائے کہ امام کا معصوم ہونے سے کیا مراد ہے؟ احسنتم، بہترین آپ کا سوال ہے، اس لیے کہ جو ہم بحث اس وقت کر رہے ہیں اور جو ہمارا اس وقت ایک مذاکرہ ہو رہا ہے امامت کو لے کر، اگر ہم صرف اس چیز کو ثابت کر لیں اور ہم واضح ہو جائے ہمارے اوپر کہ امام کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے، تو پھر سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ میں نے غالباً پہلے ایپیسوڈ میں آغاز میں کہا تھا کہ لفظ امام کو لے کر اختلاف نہیں ہے، امامت کی حدود کو لے کر ہمارے یہاں اختلاف ہے مسلمانوں میں، کہ عام مسلمان امام کو کیا کہتے ہیں اور شیعوں کے یہاں امام کی تعریف کیا ہے۔ لہٰذا جن کے یہاں امام صرف پیشوا کے معنی میں ہے، جن کے یہاں امام صرف حکومت کرنے کے معنی میں ہے، انہوں نے کہا کہ امام کے لیے معصوم ہونا شرط نہیں ہے، جبکہ اہل تشیع نے کہ جن کے یہاں امامت منصب الہی ہے جیسے رسالت اور نبوت، ان کے یہاں لازمی ہو جاتا ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ قرآن کریم میں جہاں جہاں امامت کا تذکرہ ہے یا اشارہ ہے کہ رسالت کے بعد ہم کو امامت کو تسلیم کرنا ہوگا، مثال کے طور پر بہت مشہور آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جب اطاعت کرنی ہے ہم کو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ یہی جو اولی الامر ہیں اہل تشیع کے نزدیک یہ ائمہ کرام ہیں، یعنی مولا کائنات سے لے کر امام آخر تک، اور چونکہ ان کی اطاعت کو بغیر کسی قید اور بغیر کسی شرط کے مانگا گیا ہے، جیسے اللہ کی اطاعت کرنا ہے، جیسے رسول کی اطاعت کرنا ہے، ویسے ہی امام کی اطاعت کرنا ہے، تو یہاں پر یہ نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیک کاموں میں ان کی ہم کو اطاعت کرنی ہے اور غلط کاموں میں نہیں کرنی، مثال کے طور پر حکومت کے کاموں میں اطاعت کرنی ہے اور غیر حکومتی کاموں میں ہمیں اطاعت نہیں کرنی، نہیں، یہاں پر کلی طور پر کہا جا رہا ہے جیسے اللہ کی اطاعت کرتے ہو ہر کام میں، جیسے رسول کی اطاعت کرتے ہو ہر کام میں، ویسے ہی تمہیں اولی الامر کی بھی اطاعت کرنی ہوگی۔ لہٰذا اب یہ اولی الامر جسے ہم امام کہتے ہیں، اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ غیر معصوم ہوگا تو اس کی غیر معصوم ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہت سی کمیاں ہم کو نظر آ جائیں گی، بہت سی خطائیں نظر آ جائیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کرے اس لیے کہ معصوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ گناہ صغیرہ کرے، کبھی وہ مکروہ عمل انجام دے۔ اگر امام خدا نخواستہ معصوم چونکہ نہیں ہے اور ایسے افعال اور اعمال کو انجام دے گا تو پھر دو صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت کہ جن کے اوپر اطاعت واجب ہے وہ فوراً اس کو ٹھکرا دیں گے، کہیں گے پہلے اپنے آپ کو سدھارو پھر ہم کو سدھارنا۔ مثال کے طور پر معاذ اللہ نعوذ باللہ جس کو ہم امام سمجھتے ہیں، خدا نخواستہ معاذ اللہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شراب پیتا ہوا دکھ جائے، مسلمان جسے امام سمجھ رہے ہیں، اور وہ شراب پی رہا ہو اور وہ آپ سے کہے چلیے نماز میں آئیے، تو فوراً مسلمان کہے گا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، خود شراب پی رہے ہو اور مجھے نماز کا حکم دے رہے ہو، پہلے اپنے آپ کو سدھارو پھر مجھے سدھارنا، تو یہ اطاعت ختم ہو جائے گی، تو وہ جو مانگا گیا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو وہ نہیں حاصل ہوگا۔ دوسرا جو ہم کو چہرہ دکھائی دے گا وہ یہ کہ ہم کو اطاعت کرنی پڑے گی۔ اب جو اطاعت ہو رہی ہے چونکہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے، لہٰذا جو بھی وہ عمل کر رہا ہے ہمیں اس میں اطاعت کرنی ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو بھی ہمیں اطاعت کرنی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہوگی۔ وہ شراب پی رہا ہے تو اس شراب میں بھی ہمیں اطاعت کرنی ہوگی اور ہمیں اس کے ساتھ بیٹھ کر پیک بنانے ہوں گے، تو پھر وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا تکامل کا، وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا کہ انسانیت اپنے اعلیٰ درجات پر پہنچ جائے اور امام ہادی قرار پائے۔ لہٰذا اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ امام معصوم نہیں ہوگا تو وہی خرابی پیش آئے گی ایک جملے میں کہ جیسے اگر کوئی نبی معصوم نہ ہو تو جو اس کی امت کے لیے پریشانیاں لازم ہو جائیں گی، اسی طرح سے اگر معاذ اللہ امام معصوم نہ ہو تو پھر پیغمبر اسلام کی اس امت میں وہ خرابیاں ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گی۔ اور ہم نے پچھلے 1000 برس میں دیکھا ہے کہ جن کے یہاں امام کو غیر معصوم مانا گیا یا کسی کو بھی امام مان لیا گیا، ان کی تاریخ کا اسلام ہمیں کیسا دکھائی دیتا ہے کہ جہاں ہر خرابی اور ہر برائی نظر آ رہی ہے، دوسری طرف وہ افراد ہیں کہ جن کے یہاں امام محفوظ عن الخطا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، علم لدنی کا مالک ہوتا ہے، ان کا اسلام ہمیں کتنا پیوریفائی نظر آتا ہے۔ اور یہ تاریخ جو ہمیں دکھاتی ہے وہی کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ امام کا معصوم ہونا کتنا ضروری ہے۔ بہت اچھی بات آگا آپ نے کہی۔ آگا جس طریقے سے امام کی بہت ساری سیرتیں، یعنی صورتاً بھی اگر ہم بات کریں یا سیرتاً بھی ان کی بات کریں، یعنی ہم چاہیں گے کہ یہ اس سوال کو دلیل کے ساتھ پیش کریں کہ امام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا شجاع، زاہد، نفیس اور باوقار، اور اخلاقی اعتبار سے اگر دیکھا جائے امام کی جو ایک سیرت اور نظر آتی ہے، یعنی امام کا سب سے زیادہ جاذب یعنی اٹریکٹیو ہونا بھی ضروری ہے۔ بالکل، بہت الفاظ آپ نے بہترین استعمال کیے اور یہ تمام الفاظ امام کی تعریف میں آتے ہیں۔ جب بھی ہم امام کی تعریف کرتے ہیں کہ امام کون ہوتا ہے تو اس میں یہ تمام اشجع الناس، عالم الناس، اتقى الناس،
کہ سب سے زیادہ شجاع ہوگا، سب سے زیادہ تقوی اس کے پاس ہوگا، سب سے زیادہ علم اس کے پاس ہوگا، سب سے زیادہ اخلاق اس کے پاس بہتر ہوگا. اس کی دلیل کے لیے ہم نبوت کی طرف پلٹیں گے. اس لیے کہ تمام مسلمان جو امامت کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، نبوت کو کم سے کم مانتے ہیں، رسالت کو کم سے کم مانتے ہیں. اور جب ہم رسالت اور نبوت کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو نبی کے لیے یا رسول کے لیے پہلی شرط ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے یا جو رسول ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے افضل ہوتا ہے. چونکہ وہ سب سے افضل ہوتا ہے اسی لیے دوسرے افراد اس کی اطاعت کرتے ہیں. اگر مان لیجئے کہ ایک نبی ہو ایک قوم کے اندر اور نبی سے بہتر کوئی اور شخص ہو تو کوئی نبی کی کیوں مانے گا؟ سب کہیں گے تم سے بہتر تو وہ ہے، ہم اس کی بات مانیں گے. لہٰذا جیسے نبی کو اپنے دور کا سب سے زیادہ عالم ہونا چاہیے، سب سے زیادہ بہادر ہونا چاہیے، سب سے زیادہ جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، اسی طرح سے چونکہ امام بھی ہادی اور رہبر ہے قوم کا اور انسان کی ہدایت کے لیے آتا ہے جیسے نبی ہدایت کرتا ہے. چونکہ امام اللہ کی طرف سے منصوص ہوتا ہے کہ جو انسان کو تکامل کے راستے پر لے کر جاتا ہے جیسے نبی اور رسول لے کر جاتا ہے. لہٰذا جو شرائط نبوت کی ہوتی ہیں وہی شرطیں امامت کی ہوتی ہیں. فرق بس اتنا سا ہوتا ہے کہ نبی کے اوپر وحی آتی ہے، جبریل امین نازل ہوتے ہیں، اور امام کے اوپر اس طرح سے وحی نہیں آتی ہے جیسے رسالت یا نبوت کے اوپر آیا کرتی ہے. لہٰذا اب اگر ہم یہ ماننے لگیں کہ امام بہادر نہیں ہوگا یا امام عالم نہیں ہوگا یا امام متقی نہیں ہوگا تو اس کے مقابلے میں جو عالم ہے وہ کبھی اس کی اطاعت نہیں کرے گا، اور جب اطاعت نہیں کرے گا تو مقصد امامت فوت ہو جائے گا. جو زیادہ عالم ہے وہ کبھی اپنے سے کم علم والے کی بات کو نہیں مانے گا. وہ کہے گا تم یہ کہہ رہے ہو، میں تو تم سے زیادہ عالم ہوں، میں تمہاری بات کیوں ماننے لگا؟ تو پھر وہ جو اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یا کہا یہدون بامرنا، یا کہا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ جو ولی قرار پاتے ہیں، جو سرپرست قرار پاتے ہیں، جو اولی الامر قرار پاتے ہیں، جو معصوم قرار پاتے ہیں، ان کے معصوم قرار پانے کا مقصد فوت ہو جائے گا کہ سب اس کی اطاعت کریں گے، مگر جو اس سے بہتر ہے وہ اس کی اطاعت کبھی نہیں کرے گا. لہٰذا ضروری ہوگا کہ امام اپنے دور کا سب سے زیادہ علم میں اعلیٰ ہو تاکہ کوئی اسے چیلنج نہ کر سکے، سب سے زیادہ بہادر ہو تاکہ کوئی اس کو زیر نہ کر سکے، سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو تاکہ اللہ کے یہاں اس سے زیادہ کوئی اور قریب نہ ہونے پائے. اور آخری بات جو لفظ آپ نے استعمال کیا تھا کہ اخلاق کے اعتبار میں سب سے بہتر ہونا چاہیے، اس لیے کیونکہ پیغمبر اسلام جو محور خلقت کائنات ہیں، جو ہر نبی سے افضل ہیں، جو ہر رسول سے بہتر ہیں، جو ہر امام کے نبی قرار پاتے ہیں، ہر امام سے افضل ہوتے ہیں، اس پیغمبر کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ وہ آپ خلق عظیم پر فائز تھے. اور خود خداوند عالم کہتا ہے کہ یہ آپ کی زبان تھی کہ جس زبان کی وجہ سے لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، وگرنہ فظًا غلیظا، یعنی اگر آپ کا جو ہے وہ قلب بہت زیادہ سخت ہوتا اور آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا تو یہ سب آپ سے دور بھاگ گئے ہوتے. تو یہ پیغمبر کا اخلاق تھا کہ خود پیغمبر نے کہا انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو اعلیٰ درجات پر پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا. تو اسی طرح سے کہ جیسے پیغمبر اپنے زمانے کے اخلاق میں سب سے اعلیٰ اور افضل شخص نظر آتے ہیں، ان کے جانشین بھی سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر نظر آنے چاہیے تاکہ لوگ ان کی طرف آئیں، رجوع کریں اور دین کو حاصل کریں اور اپنی ہدایت کا انتظام کریں. بہت اچھی بات آپ نے کہی، سبحان اللہ. اگر اس طریقے سے دیکھا جائے کہ امام کا جب ہم انتخاب کرتے ہیں یا پھر خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں، اس کے لیے عام عوام کی جو اہمیت ہے یا پھر عام عوام اس کو چن سکتی ہے کہ نہیں، یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. حسن تم دیکھیں، یہ اگر ہم قرآن کی بات نہ بھی کریں، اگر ہم حدیث کی بات نہ کریں، تب بھی عقل سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ انسان اپنے لیے اپنا ہادی اور پیشوا نہیں تعین کر سکتا ہے. اس لیے کہ انسان جس وقت انتخاب کرتا ہے اس کا علم کامل نہیں ہے، اس کی عقل کامل نہیں ہے. لہٰذا انتخاب کرتے وقت کبھی رشتے کی بنیاد پر منتخب کرے گا، کبھی دوستی کی بنیاد پر منتخب کرے گا، کبھی محبت کی بنیاد پر منتخب کرے گا. اور جب یہ چیزیں آ جائیں گی، جب ایموشنز آ جائیں گے تو پھر وہ اصل مقصد فوت ہو جائے گا. جیسے انسان کسی بھی انسان کے لیے، آپ کسی بھی انسان کو پکڑ کے یہ کہیے جو اسلام لا چکا ہے کہ کیا تم کو اختیار ہے کہ اپنے لیے نبی بنا لو؟ کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھیں کیا تمہیں اختیار ہے کہ تم اپنے لیے کوئی رسول اختیار کر لو؟ تو وہ فوراً کہے گا نہیں صاحب، ہم کیسے نبی چن سکتے ہیں، ہم کیسے رسول چن سکتے ہیں؟ بس جیسے نبی اور رسول نہیں چن سکتے ہیں تو جو کام رسول اور نبی کا وہی کام تو امام کا ہے. تو یہ انسان کو کیسے یہ اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لیے امام کو چن لے؟ اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ خود وہیں پر ہمارا خراب ہوتا ہے جہاں پر ہم امام کی تعریف کرتے ہیں. اگر امام کی تعریف صحیح ہو جائے گی تو پھر امامت کے تمام مسائل
حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، جہاں امام کو صرف ایک حاکم اور ایک بادشاہ اور جس کے ہاتھ میں تلوار ہو جو حکومت کر رہا ہو وہ سمجھا جائے گا، تو یہ ساری چیزیں وہاں آپ کو دکھائی دیں گی. کہیں ووٹنگ سے چن لیا جائے گا، کہیں وصیت سے چن لیا جائے گا، کہیں شورا چن لے گی. لیکن جہاں ہم امام کو منصب الہی پہ آنے والا شخص قرار دیں گے، وہاں پر چونکہ یہ منصب اللہ کی طرف سے ہے، وہاں پر انسان دور ہٹتا ہوا دکھائی دے گا. کیونکہ ہم پیغمبر کے بعد چاہے عقیدہ خلافت کو تسلیم کرتے ہوں، چاہے عقیدہ امامت کو تسلیم کرتے ہوں، سورہ بقرہ نے دونوں کو واضح کر دیا ہے کہ نہ خلافت آپ خود سے چن سکتے ہیں، نہ امامت چن سکتے ہیں. آیت نمبر 30 میں وہ کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بنانے والا ہوں زمین پر خلیفہ. اور 124 میں کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام قرار دیتا ہوں. تو اسی سورہ بقرہ میں خلافت کے بھی اصول اللہ نے بتا دیے کہ خلیفہ بنانے کا حق اللہ کو ہے، امامت کے بھی اصول بنا دیے کہ امام قرار دینے کا بھی حق اللہ کو ہے. جس طرح سے نبی ہم اپنے لیے نہیں چن سکتے، جس طرح سے رسول نہیں چن سکتے، اسی طرح سے خلیفہ اور امام بھی ہم نہیں چن سکتے ہیں، کیونکہ ہم خاطی ہیں، ہم خاکی ہیں، ہم گناہگار، ہمارا علم محدود اور ہماری حیثیت محدود ہے. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا امامت کے سلسلے سے ہمارا دوسرا ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں کہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. اس پروگرام سے متعلق آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں binislam@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ اور اہم سوالوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.